अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ गुड मॉर्निंग पब्लिक में। आज रोमा हमारे साथ शामिल नहीं है, शरीक नहीं है, उसकी तबीयत कुछ नासाज है, लेकिन हरमीत हमारा साथी हमारे साथ मौजूद है और हरमीत के साथ ही हम आज दोनों मिलकर प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। मुल्क इस वक्त एक आइनी क्राइसिस का शिकार है और इस आइनी क्राइसिस को पैदा करने में बुनियादी तौर पर तहरीक इंसाफ और ख़ास तौर पर इमरान खान वज़ीर आज़म ने अपना रोल प्ले किया है। ये रोल किस तरफ को जाएगा, इसके कितने नेगेटिव असरात होंगे, इस हवाले से हम आज बात करेंगे। मैं हरमीत की तरफ पहले चलता हूँ, फिर आपको रन डाउन आज का बताएंगे और हम अपने रेगुलर प्रोग्राम की तरफ चलेंगे। लेकिन पहले हरमीत को खुश आमदीद कह लें। हरमीत जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग रऊफ साहब। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि हालात जो है इस किस्म की बेयकीनी से सूरत हाल से कल से नहीं बल्कि हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता दिनों से जब से ये मामला है और PDM की जानिब से तहरीक आदम एतमाद की जो एक कोशिश थी करने की, तो हम देख रहे हैं कि एक बेयकीनी की सूरत हाल जो है पूरे मुल्क में फैली हुई है। और कल जो हुआ और जो सरप्राइज़ आप कह सकते हैं, या मुल्क में अगर हम देखें तो पूरी कौम जो है वो भी हैरान है। इस वक्त अगर हम देखें रेड जोन की सूरत हाल इस्लामाबाद की खासकर सूरत हाल कुछ यूँ है कि रेड जोन जो तमाम तर जो एरिया है उसको सील किया गया है। आना जाना जो दाखिली और ख़ारजी रास्ते हैं उनको बंद कर दिया गया। यानी इस्लामाबाद की जो फ़िज़ा है, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो बेयकीनी की सूरत हाल जिसका मैं जिक्र कर रहा था, वही सूरत हाल दोबारा उसने जन्म लिया है। और यहाँ पे हालात बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा हमें जो नज़र आ रहे हैं कशीदगी की तरफ ही जा रहे हैं। लेकिन हम दुआ गो हैं कि हालात बेहतरी की तरफ जल्द अज जल्द जाएँ ताकि जो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा। और कल जो हुआ यानी अपोजिशन के बेवहम गुमान में नहीं था, जिस तरह एतजाज़ हसन साहब ने भी फरमाया कि मुझे तो ये सबसे बड़ा सरप्राइज़ लगा, बल्कि हम तो हैरान हुए कि क्या हमें इस किस्म का सरप्राइज़ मिल सकता है। तो वो खान साहब ने जिस सरप्राइज़ का इंतज़ार था वो उन्होंने दे दिया। लेकिन आज 1:30 बजे है, सुप्रीम कोर्ट जो है इस तमाम तर मामलात को देख रही है, तो उस पर क्या होना है, क्या जो है हिकमत अमली आगे के लिए हुकूमत के लिए अपनाई जाएगी और क्या होगा वो तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन इस वक्त सूरत हाल बहुत ज़्यादा हम इस्लामाबाद की देखें तो कुछ ख़ास खुशगवार सी सूरत हाल नहीं है, बल्कि हर बंदा परेशान है, हर शहरी परेशान है कि आगे का जो लायामल होगा, आगे का जो तरीक़ाकार होगा, मुल्क किस तरफ जाएगा। ये सारा हर जो शख्स है वो यही सोच कर परेशान भी है। एक तरफ रमज़ान है, रमज़ान की हम जिक्र करते हैं तो जो चीज़ें हैं वो उसके दाम दोबारा बढ़ गए हैं, क्योंकि एक तरफ तो जो इंतज़ामिया जिस तरह अलर्ट थी वो अब उसी तरह नज़र नहीं आ रही, क्योंकि आपको पता है कि हुकूमत जाने के बाद मामला जो है एडमिनिस्ट्रेशन भी उसी तरह काम नहीं कर पा रही। अगर हम टमाटर की प्राइस पूछें, हम फ्रूट्स की बात करें तो हर चीज़ में 100 और 150 रुपया जो है इजाफा, कीमतें जो है वो बढ़ती जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, जो आपने बात की आइनी बहरान पैदा हो गया और आइनी बहरान इस वक्त सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ही की बनती है। उनको जल्द से जल्द फैसला करना चाहिए, चूँकि एक ऐसी सिचुएशन में इमरान खान ने डाल दिया है पूरी कौम को, मुल्क को, कि जिसमें इस वक्त अगर देखा जाए तो कोई गवर्नमेंट वाकई नहीं है। मतलब आप जैसे फरमा रहे हैं, अभी बता रहे हैं कि एक छोटी सी अगर चीज़ देखी जाए तो वो प्राइसेस हैं कमोडिटीज़ की, लेकिन उसके अलावा अगर देखा जाए तो पूरे मुल्क का निज़ाम चलना है, नज़्म नस्क चलना है, वो कौन संभालेगा, कौन क्या करेगा। इस वक्त एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। अपोजिशन इस वक्त मौजूद होगी, अभी पहुंच जाएगी थोड़ी देर में कोर्ट्स में, और वहां पे जाके उनकी जो प्ली है वो प्ली की तरफ होगी कि ये जितना काम हुआ है ये सारा नाजायज़ हुआ है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ है और इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम को ख़त्म किया जाए। कल अपोजिशन ने आपने जैसे देखा कि जिस वक्त हुकूमती अहदेदार जल्दबाजी में काम करके बाहर निकल गए। फवाद चौधरी साहब के बारे में कहा जाता है कि अभी उनकी स्टेटमेंट ख़त्म भी नहीं हुई थी कि कासिम सूरी ने फौरी तौर के ऊपर ये अपनी वर्डिक्ट दे दी और ये कहा कि साजिश के तहत चूँकि हुकूमत को ख़त्म किया गया, आर्टिकल 5 के तहत उन्होंने ये कहा, तो इस बुनियाद के ऊपर हुकूमत को ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो ये असम्बली की कार्रवाई फौरी तौर पे उन्होंने ख़त्म की और इसको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए उन्होंने असम्बली को मुलतवी कर दिया इजलास को। जितने अखबारात हम देखें इस वक्त हमारे तो जी आपकी मैं एक चीज़ तो हम देखें जो आप जी हाँ बताओ हरमीत। हाँ वही बात, हम अगर हम देखें तो सबसे बड़ा इशू जो है, सबसे बड़ा मसला इस वक्त
جو ہے نچلے لیول پر اگر ہم دیکھیں صرف ایک ادارہ نہیں بلکہ ہر ادارہ جو جس طرح وہ متحرک ہوتے ہیں حکومت میں وہ اب ویسے نظر نہیں آتے، تو بہت سارے کام کو سنبھالنا ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ ایڈمنسٹریشن یا جو ہماری بیوروکریسی ہے یا دیگر جو چیزیں ہیں وہ تب کام کرتی ہے جب اوپر سے معاملات جو ہیں وہ ایکٹیو ہوں، لیکن انفارچونیٹلی ایک تو رمضان کا مہینہ ہے، اوپر سے اس قسم کی جو حالات ہیں معاشی اور اس صورتحال سے تو ہم گزر رہے تھے، لیکن آئینی طور پر جو ایک نیا بگاڑ جو ہے ہمارے سامنے آیا ہوا ہے، تو اس کو دیکھ کے یہ ساری جو چیزیں ہیں اس میں پریشانی جو ہے عام آدمی کے لیے، عام آدمی سے لے کے خاص آدمی تک جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، کم نہیں ہو پا رہی ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ کس طرف جاتی ہے اور کس قسم کا جو فیصلہ وہ سامنے آتا ہے۔ لیکن آپ کی بات درست ہے کہ کل ہر چیز جو ہے بڑی تیزی سے کی جا رہی تھی، بڑی جلد بازی میں کی جا رہی تھی۔ فواد چودھری کے سٹیٹمنٹ کے بعد اسپیکر جس طرح ہے اور اس کے بعد جو ہے وزیر اعظم عمران خان کا بڑا شارٹ سا خطاب تھا قوم سے، اور وہ بھی بہت جلدی میں آئے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ودن 5 منٹس جو ہے اسمبلیہ جو ہے صدر مملکت کی جانب سے اس کو تحلیل کر دیا گیا۔ تو ساری چیزیں ہم دیکھ رہے تھے، بڑی جلد بازی میں تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ پنجاب کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے۔ اچھا، میں جیسے بات کر رہا تھا کہ حقیقت یہ ہے کہ جتنا عمران خان کو میں جانتا ہوں، میں ان سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا اس طرح کے قدم کے لیے۔ میرا خیال یہ تھا وہ فائٹر ہیں، وہ فائٹ کریں گے، لیکن ان کو ان کے ایڈوائزرز نے اس موقع کے بعد میرے حساب سے جو ایڈوائز کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اس وقت KPK میں جو ان کو ایک فتح ملی بلدیاتی انتخابات میں، اس کے نتیجے میں ان کو یہ بتایا گیا کہ وہ پاپولیرٹی کی انتہا پہ پہنچے ہوئے، ایک نیریٹو جو انہوں نے اٹھایا ہے، اور وہ نیریٹو یہ ہے کہ اینٹی مغرب، اینٹی امریکہ آپ نیریٹو بنائیں اور اس کے تحت آپ الیکشن میں فوری طور پہ چلے جائیں تو آپ کو کامیابی مل سکتی ہے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ یہ جو انکانسٹیٹیوشنل کام ہے جو انہوں نے کیا ہے، اس کے نتیجے میں جو ورڈکٹ سامنے آئے گا، مجھے کم از کم یہ لگتا ہے کہ اس کے نتیجے میں عمران خان کے اور بھی بہت سے ساتھی چھوڑ جائیں گے ان کو۔ آج بے پناہ ہم نے دیکھا پریشر ہے باقی ساتھیوں کے اوپر بھی جو اس وقت PTI میں ہیں ان کے اوپر، اور وہ لوگ ان کو جس طرح سے سوشل میڈیا پہ بھی اور ان کے ساتھی بھی ان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، گورنمنٹ کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے۔ جو انکانسٹیٹیوشنل کام ہوا ہے اس کے آپ دیکھیے تو جتنے لوگ، جتنے لیگل ایکسپرٹس ہیں ان کا تعلق کسی بھی پارٹی سے، وہ زیادہ تر ان کی اکثریت یہی کہہ رہی ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، حکومت کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال آئینی بحران، اسمبلی ختم ہو گئی ہے۔ اسمبلی کے ختم ہونے کے بعد فی الحال جو ایک عمران خان صاحب نے ڈیکلیریشن دیا، اس کے تحت ایڈوائس بھیجی گئی صدر کو، اور صدر صاحب نے اسمبلی ختم کر دی۔ تو حرمیت یہ دیکھو نا آپ کہ نظریں تو ساری سپریم کورٹ کے اوپر ہی ہیں کہ سپریم کورٹ کیا ڈیسیژن لے گی، لیکن بالکل جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ رئیس رؤوف صاحب، میں ایک چیز مجھے بڑی حیرانی بھی ہوتی ہے اور پریشان بھی اس بات پہ ہوتا ہوں کہ ہمارے سیاستدان، چاہے وہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ قدم اٹھایا، تو ہم اگر دیکھیں تو ماضی میں بھی یا ہمارے یہ جو اپوزیشن ہے ان کو اگر آپ دیکھیں تو کون سا انہوں نے جو ہے اس قسم کے اقدامات نہیں اٹھائے جو آئین اور قانون کے جو ہے وہ منافی نہ ہو۔ ہم نے عموماً دیکھا ہے کہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں، اور یہی سیاست دان جو ہیں یہی پھر وہ ویلکم کرتے ہیں، اور یہی کوشش ان کی ہوتی ہے کہ ملک کو ایک ایسے دہرائے پر لا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ اگر ساری چیزیں سموتھلی جا رہی تھی تو 1.5 سال رہ چکا تھا، ساری چیزیں وہاں تک پہنچ جاتی۔ مجھے تو یہ لگتا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہے وہ مہنگائی کی وجہ سے وہ ڈوب جاتے، لیکن اپوزیشن نے کہیں نہ کہیں جو ہے اس قسم کی جو چیزیں وہ لے کے 1.5 سال سے اول وہ جو چاہ رہے تھے کہ الیکشن ہو۔ تو آج جو صورتحال ہے اس دونوں کے ذمہ داران میں ان کو اس لیے کہوں گا کہ رؤوف صاحب اگر ہم دیکھیں تو جب بھی امریت آتی ہے تو یہ لوگ ہی اس کو بھی سہارا دینے کے لیے بھی یہی کھڑے ہوتے ہیں اور جواز بھی یہ لوگ بن جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ جو بے یقینی سی صورتحال ہے اور یہ جو پوری دنیا میں جگ ہنسائی ہماری ہو رہی ہے، خاص کر بھارت میں، اور بھارتی میڈیا جس طرح رپورٹنگ کر رہا ہے پاکستان کی جمہوریت کے حوالے سے، پاکستان کے نظام کے حوالے سے، پاکستان کی سیاست کے حوالے سے، تو اس پر بہت زیادہ افسوس ہمیں آتا ہے۔ لیکن سیاستدان، آپ دیکھیں یہاں پہ ایک قاتل عبدالکریم جس نے قتل کیا ناظم جوکیو کا، اس کی بیوہ پر کتنا دباؤ ڈال دیا جاتا ہے ایک ووٹ کے لیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو جمہوریت کی علمبردار سمجھی جاتی ہے، اپنے آپ کو مانتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم بہت بڑے علمبردار ہیں، لیکن جب
آپ دیکھیں غیر قانونی طور پر آپ اس قسم کے اقدامات اٹھائیں گے تو کس طرح آپ دوسروں سے بھی آپ ایکسپیکٹیشن رکھیں گے کہ وہ آئین کی پاسداری کرے گا؟ تو یہ صورتحال کے سارے ذمہ دار جو ہیں اپوزیشن بھی اور گورنمنٹ بھی ہے. آج ملک جس نہج پہ پہنچ چکا ہے مہنگائی کی، تو میں نے آپ کی پہلی بات کی کہ جو چیز کل پرسوں میں پرائس پوچھ رہا تھا اور کل میں نے جو پرائس چیزیں خریدی ہیں تو مجھے حیرانی ہوئی کہ ہر چیز میں 50 اور 100 روپے کا اضافہ ہوا ہے. یہ تو صرف آپ کی ان چیزوں کے معاملات ہیں، دیگر جو دفتری حالات ہیں اس میں بھی پریشان کن سی صورتحال ہے. تو یقین مانے کہ پریشانی کم نہیں ہو رہی عام آدمی کی، وہ بڑھتی جا رہی ہے. اچھا جی، جیسے ہم نے بات کی کہ یہ تو بات ہو رہی تھی نیشنل اسمبلی کی، پنجاب اسمبلی میں بھی کل اسی طرح کا واقعہ پیش آیا. پنجاب اسمبلی میں جس وقت ڈیپٹی اسپیکر نے اسمبلی کی کارروائی کا آغاز کیا تو جو رپورٹرز ہیں، جو رپورٹس ہیں، وہ یہ کہتی ہے کہ پرویز الہی کے پاس اکثریت کم تھی. یہاں پہ بھی بڑا ڈرامہ ہوا ہے. پنجاب اسمبلی میں کارروائی کو ملتوی کیا گیا. یہاں پہ بھی فوری طور پہ باہر نکلے. پرویز الہی صاحب کا کہنا یہ تھا کہ ان کی اکثریت تھی اور وہ جیت سکتے تھے، تو 6 اپریل تک اس کو بھی کارروائی کو ملتوی کیا گیا ہے. اس معاملے میں جوڑ توڑ ہوں گے. جوڑ توڑ ہی میں یہ ہوا کہ عمر سرفراز چیمہ صاحب نئے گورنر آ گئے اور چودھری سرور بے پناہ الزامات لگاتے ہوئے رخصت ہوئے. انہوں نے کہا کہ میں نے ضمیر کے خلاف فیصلے کیے، لیکن اس کے باوجود ایک بلیک میلر چودھری پرویز الہی کو انہوں نے کہا کہ ہاتھوں بلیک میل ہوتے رہے. عمران خان صاحب، ان کو پی ٹی آئی میں کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا تھا جس کے وہ وزیر اعلیٰ کا منصب سنبھالنے کے لیے کہہ سکتے. بہرحال ملک اس وقت ایک کرائسس میں ہے. ہم چلیں گے اس کے اوپر بات کریں گے. میں ذرا تھوڑا سا آج کے رن ڈاؤن کے بارے میں بات کر لوں. آج کا رن ڈاؤن کیا ہوگا اور پھر ہم گفتگو کو اپنی آگے بڑھاتے ہیں. آج ہم نے سب سے پہلے ڈیلی ڈوز کرنا ہے. ڈیلی ڈوز کے بعد جو ہماری ریگولر روٹین ہے، چھوٹی چھوٹی 2-3 خبریں ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. اس کے بعد عمران خان نے اسمبلیاں تحلیل کر دیں. امتیاز گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے چل کے بات کریں گے آئندہ کا مستقبل کیا ہوگا اور کس طرح وہ دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال بنے گی. سپریم کورٹ سیاسی صورتحال کا نوٹس لے گی. امن و امان قائم رکھنے کی استدعا. اشتر اوصاف ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جو لیگل ایکسپرٹ کے طور پہ ہم ان کو دعوت دیں گے، ہمیں بتائیں کہ صورتحال کیا ہے. آج ہرمیت قائد عوام کہلائے جانے والے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی 41ویں برسی ہے. اس حوالے سے ہم کوشش کریں گے پی 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 کے کوئی لیڈر ہمارے ساتھ موجود ہوں، ہم ذوالفقار علی بھٹو کی یادیں تازہ کریں. اور پاکستان 20 برس کے بعد آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے سیریز میں کامیاب ہوا ہے. یہ اس حوالے سے ہم بات کریں گے. چودھری عرفان ظہیر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. کچھ رمضان کے حوالے سے گفتگو کریں گے ہم. رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ ہے. اس حوالے سے آپ کی خدمت میں خدا کی شان رسول کی مدح میں سید نویر قمر نعت خواں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے ہم نعتیں سنیں گے. تو اب ذرا چل کے بات ہوتی ہے ڈیلی ڈوز کی. تھوڑی سی ڈیلی بارے میں آپ کو بتائیں. آج کی پہلی ڈیلی ڈوز میں خبر یہ ہے کہ آپ نے عموماً یہ دیکھا ہوگا کہ شیرنیاں بچھڑوں کا شکار کرتی ہیں، ہرنوں کا شکار کرتی ہیں، اور جنگلی جانور طریقے سے جب نکلتے ہیں تو خاص طور پہ شیرنیاں ایک غول بنا کے، جتھا بنا کے چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں. لیکن یہاں پہ یہ ہوا کہ یہ آپ کو ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ کس طرح سے ایک شیرنی نے بچھڑے کے اوپر حملہ کیا ہے اور بچھڑے کو وہ لے جانا چاہ رہی ہے کہ اس وقت جو بھینسوں کا غول ہے وہ آ جاتا ہے اور وہ شیرنی کو کس طرح سے اچھالتا ہے. یہ ویڈیو بہت وائرل ہوئی ہے، میں نے بھی یہ دیکھی ہے. بہت انٹرسٹنگ ویڈیو ہے اور حقیقت یہ ہے کہ یہ دیکھیے یہ آپ کو ویڈیو میں بھی نظر آ رہی ہے کہ ایک بچڑے کو گھیرا ہوئے شیرنیوں نے اور وہ تقریباً اس کو لے جانے میں کامیاب ہونے والے ہیں، لیکن اس وقت بھینسیں آ جاتی ہیں اور یہ بھینسیں اپنے ساتھی کو بچاتی ہیں. پھر وہ سامنے آ کے شیلڈ کر کے کھڑی ہو جاتی ہیں. ہرمیت یہ بہت ویژول کم نظر آتے ہیں ایسے کہ جہاں پہ بھینسیں بچا رہی ہیں. بڑے مزے کی ویڈیو ہے، بلکہ ہمیں ایک سبق بھی دیتی ہے، میں سکھاتی بھی ہے کہ جب آپ متحد ہوتے ہیں، جب آپ یونائٹڈ ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کا، بہت سارے مسائل کا، بہت سارے خطروں کا آپ اگر آپ کو سامنا بھی ہے تو آپ اس سے بچ سکتے ہیں. اور اس میں اگر ویڈیو میں ہم دیکھیں تو یہی مثال ہے کہ بچڑے کو جس طرح وہ اٹھانے کی کوشش کی جا رہی شیروں کی اور وہاں پہ بھینسیں پہنچ جاتی ہیں اور کس طرح وہ اپنے سینگوں سے وہ جا کے ان کو بچاتی ہیں. اس بچڑے کو تو بچاتی ہیں لیکن ساتھ میں شیروں کو بھی بھگاتی ہیں.
تو مجھے تو بڑے مزے کی ویڈیو لگی اور کافی سوشل میڈیا پہ جس طرح آپ فرما رہے ہیں بلکہ زیادہ وائرل ہے، کیونکہ لوگ بھی جو ہیں بارہاں اس کو اس لیے شیئر کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں شیر جو ایک طاقتور جانور ہے جس کو سمجھا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ بھی وہ مار کھا رہا ہے۔ اچھا، اس کی بڑی پولیٹیکل کانوٹیشنز بھی ہو سکتی ہیں، مطلب اس کو انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم فی الحال چونکہ پولیٹیکل بحث سے تھوڑی دیر کے لیے مؤخر کر رہے ہیں اس کو۔ دوسرا جو ہمارے پاس خبر ہے وہ ایک الو کی ہے۔ الو کو کبھی دیکھا ہے حرمیت آپ کے؟ وہ کیمرے کے اندر آ جائیے، دیکھو آپ کو جی نظر بھی آ بالکل، رہا ہوگا۔ روح صاحب ہمارے علاقے میں بہت زیادہ ہوتے ہیں اور رات کے وقت جو ہے ہم نے زیادہ ان کو دیکھا ہے، بلکہ ہمارے کچھ دوست جو ہے ویسے ہی شوقیہ جو ہے اس کو پکڑ بھی لیتے تھے، تو بہت بار دیکھا ہے۔ لیکن ہاں، یہ جو سٹوری آپ شیئر کر میرے خیال میں کوئی یونیک سی ہوگی۔ ہاں، یہ سائنسدانوں نے کچھ کیمرے لگائے ہوئے تھے موسم کو دیکھنے کے لیے، جانچنے کے لیے۔ اس میں ایک الو کو شاید کوئی انٹرسٹ نظر آیا اس کے شیشے میں، وہ بالکل اس کے لینس کے سامنے آ کے بیٹھ گیا، اور وہ ویڈیو بڑی وائرل یہ بھی ہوئی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں بڑے انٹرسٹ کے ساتھ۔ پتہ نہیں سیلفی بنا رہا ہے اپنی الو یا کیا کر رہا ہے۔ اس کی بھی یہی کوشش ہوگی کہ ویسے بھی دنیا میں سیلفیاں بڑی زیادہ ہو رہی ہے، تو آؤ میں بھی ایک سیلفی بنا لوں، کیمرہ تو لگا ہوا ہے، تو کہیں نہ کہیں اس کی حیران کن سی چیز تو ان کو لگ رہی ہے۔ اور جو ہم دیکھیں کہ پرندے ہوں، چرند ہوں، پرند ہوں، جو بھی، ان کو بھی جب چیزیں اٹریکٹ کرتی تو کوشش ان کی بھی یہی ہوتی ہے کہ ان کے پاس جائے، اور یہ الو کی بھی یہی کوشش ہے کہ جا کے دیکھے کہ ہے کیا چیز۔ اچھا، ٹرکی جانا ہوا ہے حرمیت کبھی؟ نہیں، ترکی میں نہیں گیا ہوں۔ اچھا، میں ٹرکی 2-3 دفعہ گیا ہوں، اور جب آپ اس میں خاص طور پہ ہوتے ہیں تو استنبول میں بڑی تاریخی عمارات ہیں۔ انہی تاریخی عمارات میں ایک عمارت آیا صوفیہ ہے۔ یہ ایک جو بازنطینی سلطنت تھی اس زمانے میں قدیم ترین چرچ تھا، اور ان کا سب سے بڑا چرچ بھی تھا، اور اس کو تقریباً 1453 تک چرچ کے طور پہ استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ پھر جس وقت ترک مسلمانوں نے یہاں پہ آ کے قبضہ کیا تو اس کو تبدیل کر دیا گیا مسجد میں۔ کمال اتاترک وغیرہ کے زمانے میں اس کو دوبارہ ایک میوزیم کی شکل دے دی گئی، لیکن 2 برس پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ اس کو اردوان کی حکومت نے دوبارہ مسجد میں تبدیل کیا ہے۔ تو میں گیا ہوں وہاں پہ، میں نے دیکھا ہے بڑی ہی خوبصورت عمارت ہے، باہر سے بھی اندر سے بھی، اور اس کے اندر جس طریقے سے کیلیگرافی ہوئی ہے وہ دیکھنے والی ہے۔ اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے، تو یہ آپ ویژول بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب کی بار یہ ہوا کہ یہاں پہ وہ لگ بھی رہا ہے کہ بڑی تاریخی عمارت تو ہے، تو ہم نے سنا بھی اس کے بارے میں، تھوڑا بہت پڑھا بھی ہے، اور آپ کی بات درست ہے کہ طیب اردوان کے آنے کے بعد دوبارہ اس کو مسجد میں، وہ جو پہلے میوزیم تھا اس کو مسجد دوبارہ بنا دیا گیا، اور اب ہم دیکھیں تو بڑی زیادہ جو ہے مجمع جو ہے وہ میرے خیال میں تراویح پڑھنے کے لیے جو ہے لوگوں کا ایک بہت بڑا مجمع۔ اور ویسے بھی روح صاحب جب اس قسم کی تاریخی عمارتیں ہوتی ہیں تو کوشش لوگوں کی یہی ہوتی ہے، چاہے ہم پاکستان میں دیکھیں تو جو ہماری جتنی بھی قدیم مساجد ہیں وہاں پہ جانے کی لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ تراویح وہاں پہ پڑھ لیں، یا نماز وہاں پہ پڑھ لیں، جمعہ کی نماز میں وہاں پہ پڑھ لیں۔ تو ہم یہاں ویژول میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی بھی کوشش ہے، بلکہ ایک مجمع جو ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں پہ جمع ہیں، اور وہ میرے خیال میں تراویح پڑھ رہے ہیں۔ تو مناظر بڑے خوبصورت قسم کے ہیں، اور اگر ہم دیکھیں عمارت کو تو قدیم عمارت ہے اور بڑے خوبصورت طرز و تعمیر کی یہ بنی ہے۔ 9 دہائیوں کے بعد یہاں پہ تراویح کا اہتمام کیا گیا ہے، اور تراویح کے لیے جیسے آپ نے کہا ہزاروں کی تعداد میں مجمع وہاں پہ موجود ہے۔ استنبول میں ویسے بھی ٹرکی کے اندر ایک ریوائول ہوا ہے اسلام کا، لوگ بہت مسلمان مزاج کے ہیں اور وہ جاتے ہیں مساجد میں۔ میں 2-3 بار جب ٹرکی گیا ہوں تو جمعے کی نمازیں پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے مجھے وہاں پہ جا کے۔ مساجد میں ایک عجیب منظر ہوتا ہے، تو وہ منظر جو ہے آیا صوفیہ میں خاص طور پہ وہاں تو جب میں گیا تھا تو آخری بار بھی ان دنوں بات چیت چل رہی تھی کہ اس کو میوزیم سے دوبارہ مسجد میں تبدیل کر دیا جائے، لیکن ابھی اس کی حیثیت وہاں پہ میوزیم ہی کی تھی۔ تو بہرحال ابھی ہم چلتے ہیں حرمیت، ہمیں ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس اور ہم چلیں گے جو آئینی بحران پیدا ہوا ہے اس کے حوالے سے امتیاز گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ ابھی اجازت دیجیے بریک کے لیے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ کیا پاکستان کے عوام کٹ پتلیاں ہیں؟ کیا ہم پاکستانیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ کیا ہم غلام ہیں؟ غیرت مند قوم ہے تو یہ تماشا نہیں چل سکتا۔ ہمیں
میں صرف یہ کہوں گا کہ ہم پہ جو گزری وہ گزری، مگر ہے شب ہجراں میرے عشق تیری آشت کا عاقبت سوار چلے، رولنگ اس کے اوپر آنی چاہیے اسپیکر صاحب۔ وزیر قانون نے جو نکات اٹھائے ہیں وہ درست ہیں، ویلڈ ہے، لہٰذا میں رولنگ دیتا ہوں کہ عدم اعتماد کی قرارداد آئین اور قومی مختاری و آزادی سے منافی ہے اور رولز اور ضابطے کے خلاف ہے۔ یہ قرارداد میں مسترد ڈس الاؤ کرنے کی رولنگ دیتا ہوں۔ ایوان کی کارروائی روک کی جاتی ہے۔ ایڈوائز بھیج دی ہے کہ اسمبلیاں ڈیزالو کریں، ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی میں ہم ڈیموکریٹس آواز جائیں، عوام سے الیکشنز ہوں، عوام فیصلہ کرے کہ وہ کس کو چاہتی ہے۔ خان صاحب یہ جھوٹا بین الاقوامی سازش کرا کے وزیر اعظم کے الیکشن سے بھاگ رہا ہے، عدم اعتماد سے بھاگ رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جہاں ہمارا سپریم کورٹ موجود ہے ہم اس کو یہ غیر آئینی کام نہیں کرنے دیں گے۔ عمران خان کو اب ایک ہی راستہ ہے، آرٹیکل 6 آف دا کانسٹیٹیوشن، جس کے کانسیکوینسز کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور میں بار بار ایک بات کہہ رہی ہوں کہ مجھے جو غدار کہے گا وہ ملک کا اور آئین کا سب سے بڑا غدار خود ہے۔ جی امتیاز گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ جو صورتحال ہے اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ابھی ہم نے آپ کو مختلف سٹیٹمنٹ سنائی، جو بلاول کی، مریم اورنگزیب کی، فواد چوہدری صاحب کی اسمبلی میں، اور پھر قاسم سوری صاحب کی رولنگ جو انہوں نے اسمبلی کے اندر دی، اور آرٹیکل 5 کے تحت انہوں نے کہا کہ ملتوی کیا جاتا ہے اجلاس، اور یہ جو عدم اعتماد کی کارروائی ہے اس کو فوری طور پہ روک دیا جاتا ہے۔ امتیاز صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ یہ ایک تو سب سے پہلے رولنگ کے حوالے سے بھی بات ہو جائے، مطلب ویسے تو بہت گفتگو ہو گئی ہے کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے یا کانسٹیٹیوشنل ہے، لیکن یہ جو موو ہے اس حوالے سے ہم دیکھیں، کیا یہ موو پی ٹی آئی کو کوئی فائدہ دے گی آپ کے خیال میں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ساری گیم تو عدالت کے پاس ہے، لیکن پی ٹی آئی نے یہ جو موو کی ہے اس موو میں کچھ تھوڑا سا آپ کو ڈیسپریٹ ہونے کا تاثر نہیں ملتا؟ دیکھیں السلام علیکم پہلے تو سب کو۔ دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ جب آپ کسی ایسے معاشرے میں ہوں جہاں پہ آپ کے ارد گرد فراڈ بہت ہے، منافقت بہت ہے، جائز ناجائز طریقے لوگ استعمال کرتے ہیں، تو اس میں پھر آپ ایک فریق سے یہ توقع کرنا کہ وہ رولز آف دا گیم کے مطابق چلیں گے اور بڑے پوتر بن کے ایک گال پہ ان کو تھپڑ پڑا ہے دوسرا گال بھی وہ سامنے کر دیں گے، تو وہ بڑی ایک غیر مناسب سی ان ریئلسٹک سی بات ہے یا توقع ہے پی ٹی آئی سے، جو پی ٹی آئی ہم کوئی ترجمان نہیں ہے پی ٹی آئی کے، لیکن اگر آپ جب دور رہ کے تھوڑا سا آپ تجزیہ کریں گے تو اسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ان کے ساتھ وہ جو سمجھتے ہیں ان کے ساتھ غلط ہوا، انہوں نے پھر اسی انداز میں ایک ایسا طریقہ کار اختیار کیا ہے کہ جس میں آئین کا آرٹیکل 5A وہ لے آئے ہیں سامنے، اور اس میں بنیادی طور پہ وہ آرٹیکل 5A کا تعلق ہے ریاست کے ساتھ وفاداری کا، کہ ہر شخص اور ہر ادارہ ریاست کے ساتھ وفادار رہے گا۔ پی ٹی آئی کا پورا کیس اسی بنیاد پہ ہے، اور اس کو انہوں نے جوڑا ہے اس مراسلے سے جو ہمارے سفیر نے واشنگٹن سے بھیجا تھا، اور خود میں تو وزیر اعظم پہ بھی یقین نہیں کر رہا تھا جب وہ کہہ رہے تھے کہ اس میں عدم اعتماد کی کامیابی کی صورت میں میری حکومت کا خاتمے کا کہا گیا اس کیبل میں، لیکن جو میں نے بھی معلوم کیا ہے اعلیٰ ترین افسران سے، اس میں بالکل جناب وہ 9 جگہ پہ اس مراسلے میں عدم اعتماد کا ذکر ہے، اور یہ ملاقات کوئی 6-7 مارچ کو ہوئی تھی، اور اس میں اب تو خیر سب کو معلوم ہو چکا ہے، لیکن باقاعدہ طور پہ اس مراسلے میں عدم اعتماد کا ذکر ہے کہ اگر یہ کامیاب ہو گئی تو پھر پاکستان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے تمام تر کیس انہوں نے یہی بنایا کہ اگر اس نوعیت کا یہ کام ہوا ہے، واشنگٹن سے یہ مراسلہ آیا ہے، تو پھر ہمیں بھی انہوں نے OIC کانفرنس کی وجہ سے خاموشی اختیار کی رکھی، یہ بھی مجھے بتایا گیا، کیونکہ امریکہ بھی اس میں مدعو تھا اور کچھ ایسے ممالک بھی تھے جو امریکہ کے بہت قریب ہیں، اور اگر یہ بات اس وقت سامنے آ جاتی تو پھر کئی ممالک نے اس کانفرنس میں آنا نہیں تھا، شرکت سے وہ معذرت کر لیتے۔ تو یہ بنیادی وجہ تھی کیوں وزیر اعظم یا سابق وزیر اعظم نے 27 مارچ تک یہ معاملہ اپنے پاس رکھا۔ باقی دیکھیے تو اب عدالت نے اس کی کوئی انٹرپریٹیشن کرنی ہے، لیکن اعتزاز احسن صاحب کا بھی میں دیکھ رہا تھا، میں نے خود بھی آرٹیکل 68 اور 69 پڑھا ہے،
اس میں تو بڑا واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ مجلس شورا یعنی پارلیمان کے اندر جو کچھ بھی ہوگا اس کارروائی کے خلاف کوئی بھی اقدام، کوئی بھی عدالت رولنگ نہیں دے سکتی ہے. اور خود 2 تاریخ کو ایک کیس میں سپریم کورٹ نے اسی آرٹیکل کا حوالہ دیا، آرٹیکل 69 کا، کہ ہم آپ کی توجہ، جو شکایت کنندہ تھے ان کی طرف انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو یہ توجہ اس طرف دلائی کہ پارلیمان کے اندر جو ہوتا ہے وہ آرٹیکل 69 کے تحت ہم اس کو کوشچن نہیں کر سکتے ہیں. جی حرمیت. اچھا سر، یہ جس طرح آپ نے سپریم کورٹ کا ذکر کیا، تو اس وقت پوری ذمہ داری جو ہے اور پوری عوام جو ہے، قوم جو ہے، وہ سپریم کورٹ کی طرف ہی دیکھ رہی ہے. تو آپ نے جس طرح فرمایا کہ 69 آرٹیکل 69 کے تحت وہ نہیں دے سکتی ان ساری چیزوں کو، لیکن آپ دیکھنا تو سپریم کورٹ کی طرف ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاملہ طول پکڑے گا یا سپریم کورٹ جلد از جلد فیصلہ کرنے کی کوشش کرے گی؟ کیونکہ ملک کی سلامتی کا معاملہ ہے اور ملک میں جو بحران پیدا ہوا ہے ہر جگہ، ہر ادارے میں، تو اس کو ٹھیک کرنا بھی آپ ساری چیزیں جو ہے اس طرف لوگوں کی نظر ہے. آپ کیا فرمائیں گے سر؟ دیکھیے، ہمارے سیاستدانوں نے جو وتیرہ اختیار کر رکھا ہے اس میں میچورٹی کا فقدان ہے، سیلف انٹرسٹ یعنی ذاتی مفادات اس میں زیادہ ہیں. اسی وجہ سے بار بار معاملہ سپریم کورٹ میں چلا جاتا ہے. حالانکہ سپریم کورٹ گزشتہ اگر 8-10 دن میں جو دلائل وغیرہ چل رہے ہیں وہ سنے تو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے معاملات، پارلیمان کے معاملات ہمارے پاس نہ لے کے آئیں، ادھر ہی آپ حل کریں. آپ کو یاد ہوگا بار بار وہ اس طرف اشارہ تھا کہ کس طرح جو آرٹیکل ہمارا 28ویں ترمیم میں آرٹیکل 63A وغیرہ کی جو اضافہ کیا گیا تھا وہ 2/3 اکثریت سے تمام جماعتوں نے اس کی حمایت کی تھی. اور اب اسی آرٹیکل کی خلاف ورزی کرتے ہوئے لوگوں کو ساتھ میں لایا گیا، جوڑ توڑ کیا گیا، جو سندھ ہاؤس میں آپریشن ہوا آپ سب کو معلوم ہے. تو یہ ایک بدقسمتی ہے کہ ہم چارٹر تو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے یہ لوگ کر لیتے ہیں، لیکن اس چارٹر کی خلاف ورزی میں وہ خود ہی ملوث ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں سیاسی کلچر جو ہے وہ صحیح سیاسی جمہوری کلچر پنپ نہیں سکا. اب دیکھیے نا، ایک علی پرویز ملک ہیں، وہ ہمیں بتایا گیا کہ داماد ہیں اب چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے، ان کی والدہ بھی سٹنگ MNA ہیں. اور آپ دیکھیے یہ کلچر ہے کہ والد صاحب جو ہیں وہ یہاں اسلام آباد میں وزیر اعظم وزارت عظمیٰ کے امیدوار تھے، اور بیٹا جو ہے تو پنجاب میں وہ چیف منسٹرشپ کا امیدوار تھا. یعنی ان کے اپنے 160 ارکان میں سے ایک بندہ نہیں ہے جو کہ چیف منسٹر کے عہدے کے قابل ہو. پہلے نواز شریف بھی یہی تھے کہ نواز شریف اسلام آباد میں وزیر اعظم تھے، اور شہباز شریف لاہور میں وزیر اعلیٰ تھے. لیڈر آف دی اپوزیشن یہاں پہ نواز شریف تھے جب وہ اس سے پہلے، اور ادھر شہباز شریف صاحب تھے. کیا یہ جمہوریت کی ہم باتیں کرتے ہیں؟ پھر وہ ہم سن رہے تھے بلاول زرداری صاحب باتیں کر رہے تھے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، یہ ایسے ہیں. وہ بابا جھوٹ کون نہیں بولتا ہے اس ملک میں؟ کس سیاستدان نے جھوٹ نہیں بولا؟ یہ جھوٹ نہیں بول رہے. ابھی آپ نے ان کے سارے ویڈیوز آپ تو چلاتے رہے ہیں، ہم آپ ہی کے چینل پہ دوسرے چینلز پہ بھی چل رہے ہیں کہ کس طرح ایک دوسرے کو یہ کھینچ کے سڑکوں پہ کھینچنے کی باتیں کرتے رہے. تو لب لباب یہ ہے کہ جب تک اس ملک میں سیاستدان اور دوسرے لوگوں کے اندر کیریکٹر پیدا نہیں ہوگا کہ آپ اگر اقدار کی بات کرتے ہیں تو ان اقدار پہ پھر کھڑے بھی رہیں، اس وقت تک یہ معاملات بہتر نہیں ہو سکتے. اچھا امتیاز گل صاحب، آپ نے خط کی ذرا بات کی. اچھا ایک سیکنڈ حرمیت، معافی چاہتا ہوں میں. تو خط کے بارے میں دو جو سینئر جرنلسٹ ہیں نجم سیٹھی اور حامد میر، ان کا کہنا یہ ہے، آپ نے جیسے کہا کہ آپ کو بتایا گیا کہ اس سے مندرجات میں یہ کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو تو پھر جو ہے وہ حکومت کی طرف بہتر تعلقات کی بنیاد پہ دیکھا جائے گا. لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ کنکارڈڈ ہیں، یہ تبدیل کیے گئے ہیں، اصل مندرجات جو تھے وہ یہ نہیں تھے. اسد نام ہے ایمبیسڈر کا جن کا مراسلہ یہ تھا. تو اس کے بارے میں کیا کہیے گا؟ دیکھیے، میں کسی ناموں کی طرف نہیں جانا چاہتا. میں اتنا کہوں گا کہ انسان کو اپنے ضمیر کے مطابق انٹیگریٹی کے ساتھ بات کرنی چاہیے. میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے یہ بات بڑے اتھارٹی کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے علاوہ اگر کسی نے بات کی ہے تو وہ جھوٹ ہے. میں 100% وہ جھوٹ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور اللہ کی پکڑ تو کبھی نہ کبھی ہوگی ان لوگوں کی جو اپنے بیانیے بدلتے چلے آ رہے ہیں. اس میں ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ یہ سچا ہوا، اگر یہ مراسلہ تو میں تو صحافت چھوڑ دوں گا. ہمیں دیکھیے، آپ
پھر ہمیں خود کو صحافی نہیں کہنا چاہیے جب ہم اس حد تک چلے جاتے ہیں. اگر وہی بات میرے منہ سے نکل رہی ہے جو بلاول زرداری کہہ رہے ہیں, جو مریم اورنگزیب کہہ رہی ہے, تو سوری, پھر میں لابیسٹ ہوں, میں پھر صحافی نہیں ہوں. آپ اگر ان کے بیانیے اٹھا کے دیکھ لیں تو ان سب کے بیانیے جو ہیں وہ وہ بالکل ملتے جلتے ہیں, بس بعض اوقات الفاظ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. تو افسوسناک صورتحال یہی ہے. میں وہی ایک ٹویٹ بھی دیکھ رہا تھا ایک صاحب کا, وہ ہائی مورل گراؤنڈ کی بات کر رہے ہیں اپنے ٹویٹ میں کہ جی وہ عمران خان ہائی مورل گراؤنڈ لینا چاہتے تھے. لیکن میں نے پھر ابھی ٹویٹ ہی میں سوال کیا ہے کہ اس ملک میں کون ہائی مورل گراؤنڈ پہ کھڑا ہے, کس کے پاس انٹیگریٹی ہے, کس کے پاس ایمانداری ہے. یعنی ایک شخص کو آپ نے نشانے پہ لے لیا. میں کوئی عمران خان کا فین کرکٹر کے طور پہ ضرور تھا, لیکن کم از کم سٹیٹس کو کے خلاف بات کرنے والا. لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سٹیٹس کو کے بہت لوگ اس کے ساتھ تھے, لیکن بات یہ ہے کہ جس آپ تو اسی آرمی سے لڑیں گے نا جو آپ کے پاس اویلیبل ہوگی. اچھا امتیاز گل صاحب, لوگ امپورٹ تو نہیں کر سکتے آپ پاکستان کو چلانے کے لیے. جی تو وہ کچھ حقیقتیں ہیں اس ملک کی, وہ تو آپ کو سامنے رکھنی پڑیں گی جب آپ تجزیہ کرتے ہیں حالات کا. امتیاز گل صاحب ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, ساتھ ہی رہی. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں آپ کی خدمت میں. امتیاز گل صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہوں گے. جی ویلکم ٹو دا شو. آپ سے دا بریک. ہماری گفتگو چل رہی ہے جو آئینی بحران اس وقت پیدا ہوا ہے اس حوالے سے. امتیاز گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہرمیت ہمارا ساتھی ان سے سوال کرنا چاہ رہا ہے. جی ہرمیت. جی امتیاز صاحب, میں وہی بات آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا, جس طرح یہ آئین توڑنے کی یا قانون کی پاسدار یا اس طرح کی جو بھاشن دیے جا رہے ہیں اپوزیشن کی جانب سے, اور ہم نے دیکھا کہ ناظم جوکیو کی جو بیوہ ہے وہ بیچاری بلکتی روتی ہوئی, وہ اس کا بیان جو بی بی سی پہ آیا ہوا ہے اور اس میں وہ یہی کہہ رہی کہ اس پہ دباؤ بہت زیادہ تھا, اور وہ عبدالکریم جس نے قتل کیا تھا اس کو بھی وہ لے کے آئے سندھ ہاؤس میں جو ہوا. آپ نہیں سمجھتے کہ آج یہ ملک جس بحران سے دو چار ہے اس کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں جو ہے 1.5 سال رہ چکا تھا, کہیں الیکشن کے لیے اگر انتظار کیا جاتا, صبر تعامل کا مظاہرہ کیا جاتا, تو اپوزیشن نے ایک کردار اس میں ادا کیا ہے جو کہ ملک کو بحران کی طرف لے کے چلا گیا ہے. دیکھیں میں نے اس پہ لکھا بھی تھا, یہ ناظم جوکیو کی بیوہ کے ساتھ جو ہوا وہ بدقسمتی چونکہ حالات اتنی تیزی سے بدل رہے تھے کہ میں نے اس کو پھر پبلیکیشن کے لیے نہیں بھیجا ہے. آج کل میں بھیجوں گا کہ اس ملک میں کتنا بڑا ظلم ہے کہ آپ لوگ 20-25 سال تک بے گناہ پڑے رہتے ہیں, غلط FIR کی وجہ سے جیل میں پڑے رہتے ہیں. اور یہاں پہ ایک صاحب ہیں وہ ملک سے باہر ہیں, اور چونکہ ان کو عدم اعتماد کے ووٹ میں آپ نے لانا ہے, لہٰذا اوور نائٹ اتنا دباؤ ڈال کے اس خاتون کو بیچاری کو ٹویٹر پہ اس نے اپنا پیغام بھی ڈال دیا. تو اس ملک کی یہی بڑی بدقسمتی. اور جو آپ نے 1.5 سال کی بات کی ہے, یقین کیجئے میری ایک PMLN کے ایک بڑے نامی گرامی پارلیمنٹیرین ہیں, میں نہیں کہوں گا کہ MNA ہیں یا سینیٹر ہیں, انہوں نے مجھے بڑے دکھ بھرے لہجے میں کہا کہ کاش کہ ہم سوا سال اور انتظار کر لیتے. مجھے انتہائی افسوس ہے جو ہماری لیڈرشپ نے کیا ہے, اور یہ کہ ہماری خارجہ پالیسی بالکل صحیح سمت میں جا رہی تھی, معلوم نہیں آنن فانن کیا ہوا. اور پھر وہ چونکہ چلے میں زیادہ تفصیل نہیں بتاتا, لیکن بہرحال جو ویل میننگ لوگ ہیں اس ملک کے, اچھے چاہنے والے جو ڈیموکریٹک پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان کی سب کا میرا خیال ہے یہ خیال ہے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر باہر سے کوئی اس طرح کی بات آئی ہے کہ آپ کی طرف آپ کوئی شرائط کوئی مسلط کر رہا ہے, تو پھر سب کو مل کے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا. اچھا امتیاز صاحب یہ فرمائیے کہ ایک کرائسس جو پیدا ہوا ہے اس کرائسس میں ایک چیز اور بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اب پرائم منسٹر کو اور لیڈر آف دی اپوزیشن کو مل کے ایک نگران حکومت کے لیے نام سوچ رہے ہیں. تو ایک تو اس وقت لیڈر آف دی اپوزیشن کون ہے یہی نہیں پتہ, اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر فرض کیا شہباز شریف صاحب ہی ہیں تو یہ تو مل بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے. تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ مطلب آپ کو لگتا ہے چونکہ 15 دن کے لیے عمران خان صاحب کے بارے میں یہ ہے کانسٹیٹیوشنلی وہ وزیر اعظم رہ سکتے ہیں, اس کے بعد نگران سیٹ اپ آنا ہے. بڑی دلچسپ صورتحال ہے, اور ظاہر ہے بہت ساری چیزیں جس طرح بابر اعظم مسلسل ریکارڈ پہ ریکارڈ بنائے جا رہے ہیں نا, کچھ ادھر بھی یہ کچھ ریکارڈ ہی بن رہے ہیں پاکستان کی سیاسی تاریخ میں. اور وہ یہ کہ
ایک دوسری مرتبہ عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی اور اس کو دیکھ کس طریقے سے وہ بلنٹ ہو گئی کہ ایک مراسلہ ہے جو کہ حقیقت میں مراسلہ ہے، موجود ہے، سرکاری ڈاکیومنٹ کا حصہ ہے، اور اگر غلط ہوتا تو پھر یہاں سے احتجاجی مراسلہ امریکی ناظم الامور کو نہ دیا جاتا. مطلب کہ یہ بھئی دو ملکوں کے درمیان تعلقات کی بات ہے، کوئی مذاق ہے کہ آپ ایک مراسلے کی بنیاد پہ دوسرے ملک کو احتجاجی مراسلہ پکڑا دیں. اب یہ بات تو ہو گئی. دوسری بات دلچسپ صورتحال اس لیے ہے، ایک اور ریکارڈ یہ بن رہا ہے کہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف تھے جو اسمبلی جس کے بارے میں ابھی سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے، وہ اگر آ بھی جائیں تو نگران سیٹ اپ، نگران وزیر اعظم، لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن کی صلاح مشورے سے ہوتا ہے. اگر اب حکومت ہی کہہ رہی ہے یا عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نام بھیج دیے ہیں شہباز شریف صاحب کو، جب تک اب شہباز شریف صاحب نگران وزیر اعظم کے نام پہ اتفاق نہیں کرتے ہیں، عمران خان وزیر اعظم رہے گا. اچھا جی حرمیت. اچھا مطلب آپ لیکن سر اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا. جو صورتحال پنجاب میں چل رہی ہے تو اب یہ معاملات کس طرف جائیں گے؟ ایک تو وہاں پہ بھی الزام ہے کہ وہاں پہ بھی اسپیکر نے جو اقدام اٹھایا وہ بھی اسی طرح اس کو لے رہے ہیں. ساتھ ساتھ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ چودھری سرور صاحب جو ہے اس کے الزامات بھی بہت زیادہ ہیں، جس طرح اس کو برطرف کر دیا گیا تو اس کے الزامات، اور کہیں نہ کہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ جو ہیں وہ کوشش اب یہ ہے کہ وہ زیادہ بزدار پر آنے سے پہلے بھی نہ لاتے، لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اس ڈیسیجن کے بعد پی ٹی آئی چھوڑنے والے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ایسی صورتحال مزید گھمبیر ہوگی پی ٹی آئی کے لیے پنجاب میں؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ کیونکہ سگنل مجھے لگتا ہے خراب ہو رہا ہے. اچھا آپ کو آواز نہیں آئی؟ آپ کی سر آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے. آپ کی آواز آ رہی ہے ہمیں. دیکھیں آپ جو پنجاب کی بات کر رہے ہیں نا، مجھے تو یہ لگتا ہے چونکہ ہم انتخابات کی طرف موو کر رہے ہیں تو پنجاب میں بھی خیبر پختونخوا میں بھی غالباً بلوچستان میں بھی اسمبلیاں جو ہیں تحلیل کر دی جائیں گی، کیونکہ اب موجودہ حالات میں میں نہیں سمجھتا کہ اتنی زیادہ ٹاکسیسٹی، اتنی زیادہ کشیدگی پیدا ہو گئی ہے کہ یہ لوگ مل کے چل سکتے ہوں. اور باقی گورنرز جو چودھری سرور صاحب ہیں، شاید وہ ایک تیسری گورنرشپ، تیسری ٹرم کے لیے جوکنگ کر رہے ہیں. اب جو باتیں انہوں نے کی ہیں، بڑے افسوس کے ساتھ ہی کہنا پڑتا ہے کہ بھئی اگر آپ کو اتنے اعتراضات تھے اس حکومت کے اوپر تو آپ جس دن آپ سے کہا گیا کہ آپ یہ ناجائز کام کریں اسی دن آپ استعفیٰ دے دیتے. آپ چپکے رہے اپنی گورنرشپ سے اس وقت تک جب تک آپ کو ہٹایا نہیں گیا. یہی کام ریحام خان نے کیا تھا کہ جب اس کی طلاق ہو گئی تو اس کے بعد اسے ایون بیڈ روم کی کہانیاں وہ باہر لے کے آ گئی اپنے. یہی کام عامر لیاقت حسین ابھی کر رہا ہے. کیا کیریکٹر ہے ہمارے لوگوں کا. میں تو اس بات پہ یعنی ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے ہیں کہ یہ ہماری لیڈنگ لائٹس ہیں، ہمارے سرکردہ لیڈر ہیں جو، اور اس میں اور بہت سارے لوگ ہیں جو جب تک اس پارٹی میں رہتے ہیں وہ پارٹی میں ان کو کوئی خرابی نظر نہیں آتی ہے، اور جو ہی پارٹی ان کو ٹکٹ دینے سے انکار کر دیتی ہے یا نکال دیتی ہے وہ بدترین پارٹی بن جاتی ہے. اور یہ بہت ساری مثالیں ہیں. رو بھائی آپ کو پتا ہوگا، شاید آپ سمجھ گئے میں کدھر اشارے کر رہا ہوں. جی. لیکن ہمارا المیہ یہ منافقت، یہ دوغلا پن جس کی وجہ سے آج ہم اس صورتحال کو پہنچے اور کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. ایک بندہ ہے، اس نے کہا ہے کہ یار آپ، بلکہ میں آپ کو بتاؤں، سوری شاید بات لمبی ہو گئی ہے، میں بیجنگ میں ابھی 3-4 دن پہلے ایک بڑے سینئر افسر سے بات کر رہا تھا جو پاکستان میں بھی رہ کے جا چکا ہے. اس نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ لوگوں کا آپس میں پرابلم کیا ہے. اچھا امتیاز صاحب سوری معافی چاہتا ہوں، مجھے ٹوکنا پڑا ہے آپ کو، میں معافی چاہتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ بات آپ کی پھر کسی دن بریک کی طرف مجھے جانا ہے. امتیاز گل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور تبصرہ کر رہے تھے جو ملک کی صورتحال ہے اس حوالے سے. ان کی بات نامکمل رہ گئی، انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کو سنیں گے. لیکن ابھی ایک بریک کے لیے اجازت دیجیے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. یہ نیوز بریک ہے اور پھر ہمارے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے. ابھی اجازت دیجیے بریک کے لیے. ویلکم ٹو دا شو آفٹر دا بریک. ہمارے گفتگو جاری ہے. پاکستان میں جو آئینی بحران اس وقت پیدا ہوا، اس آئینی بحران کا رخ کس طرف کو ہوگا، کیا نتیجہ سامنے آ سکتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو آرٹیکل 5 کا سہارا لے کے قومی اسمبلی میں کل جو کارروائی عدم اعتماد کی تھی اس کو ختم کیا گیا، اس کی حیثیت کیا ہے. کیا پرائم منسٹر پہ
इस नतीजे में स्पीकर पे, डिप्टी स्पीकर पे आर्टिकल 6 की इम्प्लीमेंटेशन होती है नहीं होती, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अशतर और साहब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। सर ये फरमाइए, सबसे पहले तो आपके ख्याल में आर्टिकल 5 जिसके तहत ये कॉन्स्टिट्यूशन की एक इन्होंने इंटरप्रिटेशन की डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने और इजलास की कार्रवाई मौखर कर दी, ये इसके तहत किया जा सकता है? क्या ख़त वाकई इतना जेन्युइन आपको लगता है जिसकी बुनियाद के ऊपर ये कहा जाए कि बहुत बड़ी साजिश ही पाकिस्तान के ख़िलाफ़, लिहाजा ये कार्रवाई नहीं हो सकती? असूली तौर पर बिल्कुल रऊफ साहब आपने सही निशानदाही की है। आर्टिकल 5 बहुत ही हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। वो आर्टिकल 6 से उसके बाद नीचे आर्टिकल 6 आ जाता है। तो आर्टिकल 5 में लिखा हुआ कि हर सिटीजन को जो है वो स्टेट का वफादार होना चाहिए। उसमें एक लफ्ज है मे का, उसमें तो हमें चाहिए मशावरती, हमारा वो एक आर्टिकल है मशावरती है कि भाई हर पाकिस्तानी को पाकिस्तान की स्टेट के साथ एक अपना लॉयल्टी होनी चाहिए। अब इसके बाद नीचे देखें आप, अब कल फवाद चौधरी साहब ने पूरी कौम के सामने, पार्लियामेंट के सामने एक गुमराह कुन बयान जारी किया और वो ऊपर का हिस्सा पढ़ के सुना दिया कि जनाब आर्टिकल 5 देखे, उसमें हर शहरी को पाकिस्तान का वफादार होना लाजमी तो नहीं लिखा, लफ्ज लाजमी नहीं है, वो होना चाहिए। और उसके बाद नीचे जो लिखा हुआ है सब पैरा 2 जो है उसमें लिखा हुआ है कि हर पाकिस्तानी सिटीजन को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का ताबे होना चाहिए, उसके मुताबिक चलना चाहिए। अब मैं ये बताना चाहता था कि फवाद चौधरी साहब ने नीचे क्यों नहीं पढ़ा, नीचे लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम करें। अब ये जो तहरीक अदम एतमाद पेश हुई थी ये वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 95 के तहत हुई थी। तो आर्टिकल तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर चला था, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर पर अमल करना चाहिए था डिप्टी स्पीकर साहब को। तो फिर उन्होंने जैसे फवाद चौधरी साहब ने पढ़ के सुना दिया, तो फवाद चौधरी उनके पास पहले लिखा लिखाया पड़ा हुआ था। अब लोगों को ये अब तो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेंगे ना कि जनाब सुप्रीम कोर्ट में केस करा गया हुआ ना, लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रही। वो लॉ मिनिस्टर है थे उस वक्त फवाद चौधरी साहब, तो उन्होंने आधा तीतर आधा बटेर क्यों बात की? नीचे तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, हर शहरी को कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अमल करना पड़ेगा। तो यहाँ जनाब उन्होंने जनाब वो अभी हमारे स्पीकर साहब तो डिप्टी स्पीकर को चाहिए था ना कि मैं आर्टिकल 95 की प्रोसीजरल कंप्लीट करता हूँ आर्टिकल 5 के हवाले से सेकंड पैराग्राफ के तहत, लेकिन उन्होंने आधा बटेर का फैसला कर दिया जो हमारी नज़र में गैर आईनी और गैर कानूनी है। अच्छा हरमीत। अच्छा सर, अगर हम देखें फवाद चौधरी साहब ने भी कल एक और बात भी की थी, आपने सुनी भी होगी टेलीविजन पे, कि आर्टिकल 69 के तहत पार्लियामानी रूलिंग में सुप्रीम कोर्ट वो उसको जज ही नहीं कर सकती। तो क्या ये बात दुरुस्त है सर? फवाद चौधरी साहब जब से मिनिस्टर बनते आए हैं वो हमेशा जो है गलत बयानी करने में तो उनका जवाब नहीं है, लाजवाब आदमी। मैं ये बताता हूँ कि ठीक है, अब आर्टिकल 69 जो बता रहे हैं आर्टिकल 69 उसमें ये होता है कि जो कौमी असम्बली की रोजमर्रा की जो कार्रवाई होती है, प्रोसीजर चलता है, इसमें कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी को बाहर निकाल दिया मेंबर को और उसके साथ कोई और कोई मामला हो गए, तो वो उसके को चैलेंज नहीं किया जा सकता आर्टिकल 69 में। अगर कोई आइन की खिलाफ वर्जी करता हो स्पीकर, तो आइन की खिलाफ वर्जी जो है वो चैलेंज हो सकती है। यहाँ आइन की खिलाफ वर्जी हुई है, आइन के आर्टिकल 95 की, और आर्टिकल 5 का गलत हवाला देकर उन्होंने अपनी रूलिंग दी है, तो ये चैलेंज हो सकती है। जो आधी बातें करते हैं ना, ताकि अवाम तो नहीं पता रहे। अब हम जैसे जो लोग, थोड़े से लोग, आप रोज साहब हैं, सब चंद लोग ही रह गए, या इम्तियाज गिल साहब, थोड़े लोग रह गए जिसके अंदर की गहराई में जाके देखेंगे। जो सबसे बड़ी गहराई है कि जब रूलिंग चैलेंज हो सकती है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कोई फैसला करे। अब आप ये देखें, मिसाल के तौर पर वो ये कहे कि जरा रूलिंग दे देता है स्पीकर साहब कि जरा मुल्क में सदारती निज़ाम हुकूमत लाया जाए, तो क्या वो चैलेंज नहीं होगी? क्या चैलेंज नहीं होगी वो? अब ये आर्टिकल 6 की बात चल रही है सर। नहीं, आर्टिकल सर जिस तरह बात चल रही है अपोजिशन की जानिब से कि आर्टिकल 6 लगेगा हुकूमत पे, तो आपको क्या लगता है कि ये जो कल जो मामला हुआ है, आइन तोड़ने की जो बात हो रही है, तो क्या हो चांसेस उसके हैं? आपको केस किस तरफ रुख किस तरफ दिखाई दे रहा है? देखा जी, अपोजिशन बात अमल दरामद तो अपने ऐलानात पर कभी नहीं करती, हो ऐलान तो बहुत करती, कब अमल दरामद नहीं करती। अब इसमें यह हुआ कि आर्टिकल चूंकि सबोताज कर दिया ना, आर्टिकल 95 सबोताज हो गया, आर्टिकल 95 के रास्ते में रुकावट खड़ी कर दी, तो आर्टिकल 6 लग सकता है।
लग सकता है। अच्छा, अशरफ साहब ये फरमाइए कि इस वक्त क्राइसिस से निकालने के लिए आपकी माहिराना लीगल राय क्या हो सकती है कि ये बेहतर होगा कि असम्बली को बहाल किया जाए और दोबारा उसी तरह से कार्रवाई हो? 197 मेंबर वहाँ पे मौजूद थे, उसके तहत वज़ीर आज़म को बर्खास्त किया जाए, उनको कहा जाए कि जनाब थैंक यू आप वज़ीर आज़म नहीं रहे, या बेहतर ये होगा कि इलेक्शन की तरफ चला जाए और ये कहा जाए कि जी चूँकि इस वक्त सूरत हाल ऐसी है उसमें इलेक्शन हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है? जनाब, सबसे पहले मामला जो है रऊफ साहब, हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत करनी है। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा ही नजरिया जरूरत के मुताबिक लेके चलेंगे तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन अपनी हिफाजत आहिस्ता आहिस्ता खो बैठेगा। अब इसमें चूंकि बहुत ज्यादा आइन की खिलाफ वर्जी हो गई है और एक प्रोसीजर था, जब 31 मार्च को स्पीकर साहब ने ये कहा है कि जनाब इसकी बाकायदा जो है बाकायदा वोटिंग जो होनी है, वोटिंग का होनी है वो 3 अप्रैल को 11:30 बजे करेंगे, तो उन्होंने रूलिंग दे दी, तो अपना जजमेंट दे दिया ना कि भाई मैं अपना 3 अप्रैल को 11:30 बजे इस पर तहरीक अदम एतमाद की रोलिंग पर अपने बाकायदा जो है इसकी वो होगी, वोटिंग होगी, वोटिंग की शुरू की जाएगी। लेकिन वो तो नहीं किया और वो आर्टिकल 5 जो है वो आधा बटेर उसकी आड़ में इन्होंने अपनी प्रोसीजर कार्रवाई करनी थी आर्टिकल 95 के तहत और आइन के शेड्यूल 2 के तहत जो कार्रवाई करनी थी, और उसके बाद असेंबली का इलेक्शन एक्ट नहीं होता, जो असेंबली का जो रूल्स है 37 की खिलाफ वर्जी की, जिसमें ये लिखा होता है जब तहरीक अदम एतमाद शुरू हो जाए तो उसी के ऊपर सारी रूल होगी, उसी पर सारा काम होगा और उसके मुताबिक सारा जो है प्रोग्राम तय किया जाएगा। तो रूलिंग नहीं दे सकता, उसमें लिखा हुआ है 37 में कि स्पीकर किसी किस्म की भी रूलिंग नहीं दे सकता, तो उसकी भी खिलाफ वर्जी कर दी स्पीकर साहब ने और 95 की भी खिलाफ वर्जी कर दी और कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल 2 है उसकी भी खिलाफ वर्जी कर दी। तो स्पीकर के खिलाफ और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ आर्टिकल 6 का तो केस बनता है। अगर अपोजिशन लीडर ऑफ द अपोजिशन अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कहें तो सर इसमें क्या वज़ीर आज़म और सदर भी आएंगे? ये आर्टिकल 6 का जो जिक्र आप कर रहे हैं, नहीं सदर नहीं आएगा, सदर तो तैयार ऊपर फेडरेशन करे, स्पीकर आएगा, सारा काम स्पीकर ही का काम हुआ, स्पीकर ने सारा काम किया। सदर साहब तो प्राइम मिनिस्टर एडवाइस ली, उन्होंने अपना आर्टिकल 90 के तहत अपना एडवाइस को तस्लीम कर लिया, वो सदर साहब पे नहीं आता, सब स्पीकर के पास आते हैं, स्पीकर के पास। स्पीकर साहब आपने इसको चलानी थी आइन के मुताबिक असेंबली, तो आपने क्यों नहीं चलाई? आपने आर्टिकल 5 का हवाला दिया जो आधा तीसर आधा बटिया है, उसमें मेगा लफ्ज है, मेगा होती है मशावरत, या तो होता है शल होता है लाजमी, और मे था तो क्या फवाद चौधरी साहब की अकल में पटे पड़ते थे कि लफ्ज मे लिखा हुआ उसके अंदर। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत मेहरबानी अशरफ साहब, मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। गुफ्तगू आपने सुनी अशरफ साहब की, जैसे वो कह रहे हैं कि 95 आर्टिकल जो है उसको भी जहन में रखा जाना चाहिए और फिर आर्टिकल 6 लगता है तो स्पीकर के ऊपर लगता है। हम चलते हैं अगली ख़बर की तरफ, और वो ख़बर हमारे पास ये है, बड़ी अच्छी खबर है, पाकिस्तान के लिए एक मुबारक ख़बर है, और वो ये है कि अरूज आफ्ताब ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी अमेरिकन खातून बन गई हैं। इन्होंने पाकिस्तान में लाहौर से अपनी तरबियत शुरू की थी, तालीम हासिल करना शुरू की थी, और फिर ये बर्कली म्यूज़िक एकेडमी या इंस्टीट्यूट उसको कहना चाहिए, वो पहुंच के अमेरिका में वहाँ से तालीम हासिल की। ये फर्स्ट भी हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं, इनको अवार्ड मिला एक गाना मोहब्बत, ये सेकंड टाइम है कि किसी पाकिस्तानी को ये अवार्ड मिला है। हरमीत ये पहले नुसरत फ़तेह अली खान साहब को ये अवार्ड दिया गया था, और अब के बड़े लोग हैरान थे कि लेडी गागा जो इतनी मशहूर सिंगर है उनकी नॉमिनेशन नहीं हुई किसी भी कैटेगरी में। तो हमारी तरफ से बड़ी मुबारकबाद। रऊफ साहब, मुझे तो ये हैरानी हुई क्योंकि जो आप लेडी गागा या टेलर स्विफ्ट की हम बात करते तो बहुत ज़्यादा मकबूल है, कम नहीं बहुत ज़्यादा मकबूल है, लेकिन उनका नाम नॉमिनेट नहीं हुआ और ये अरूज आफ्ताब बहुत कमाल कर गई। और दूसरी बात जो आप जिक्र कर रहे थे कि जो उनके साबिक सदर हैं बारक ओबामा साहब भी इनके गाने सुनते थे, तो हम पाकिस्तानियों के लिए तो बहुत फ़ख्र की बात है कि हमारी सरजमीन की बच्ची जो यहाँ से गई और उसने यहाँ पे एक बाकायदा जो म्यूज़िक की जो क्लासेस हैं इसका आगाज़ अपनी मौसीकी का वो लाहौर से किया और वहाँ पे जाके इतना नाम कमाया, पूरे नाम का मुल्क का नाम रोशन किया, तो एक बहुत बड़ी बात है। रूज़ साहब वाले कम ना होंगे तेरी महफिल में लेकिन हम ना होंगे, ये गाना था जिसको उन्होंने गज़ल थी जिसको उन्होंने अपने अंदाज में कंपोज किया, अपने अंदाज में गाया, और हम जैसे देख रहे हैं कि ग्रैमी अवार्ड, ग्लोबल अवार्ड जो थे उसमें इनको
नामजद किया गया, अवार्ड इन्होंने जीत लिया। अरूज मुमताज़ को बहुत मुबारक। हरमीत जैसे कह रहे थे कि बराक ओबामा भी इनका म्यूज़िक सुनते हैं, वो म्यूज़िक में और बहुत सी चीज़ें हैं। 3 एल्बम्स इनकी आ चुकी हैं हरमीत, और काफ़ी पॉपुलर हैं ये। जी हम देखें तो बहुत ही डिफरेंट अंदाज में, अगर हमने उर्दू या गज़लें जो सुनी है वो अगर इनकी हमने अभी जो आपने चलाया गाना, तो मेरे ख्याल में बहुत ही डिफरेंट है। हमारे यहाँ जो चीज़ें गाई जाती हैं, ये जो गा रही हैं, जो अंदाज़ है वो काफ़ी डिफरेंट है। तो मेरे ख्याल में यही वजह हो सकती है कि बाहर दुनिया में उनको अपने अंदाज़ के बिना पर ही उनको चुना गया, और उनको लोगों में जो पजीराई है वो इसी वजह से भी मिली हो। लेकिन बहरहाल ये एक बहुत बड़ी बात है रऊफ साहब, अगर हम देखें हमारे यहाँ अगर देखें तो मौसीक़ा या म्यूज़िक इंडस्ट्री, पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो वैसे भी पूरी दुनिया पे, अगर ख़ासकर भारत में हमारे जितने भी गुलकार गए हैं तो उन्होंने अपना एक सिक्का बैठाया हुआ है अपने नाम का, और कमाल का काम किया है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि एक खातून जिसका ताल्लुक भी पाकिस्तान से और वो अमेरिका भी सिटीज़न हो, और वहाँ पे जाके उनका मुकाबला करे, और इतना बड़ा अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड जो एक बहुत बड़ा अवार्ड है मेरे ख्याल में, और उसके नॉमिनेशन की अगर मैं बात करूँ, एक तवील लिस्ट। हाँ, और कोशिश भी होती है कि जितने भी लोग हैं, जितने भी गुलकार हैं, अदाकार हैं, सबकी कोशिश यही होती है कि वो इंतज़ार होता है उनका कि कब उनका नाम नॉमिनेट होगा, और अचानक अरूज आफ्ताब का नाम नॉमिनेट हो जाता है। तो मेरे ख्याल में इससे और बड़ी बात क्या, हमारे लिए तो काबिल फ़ख्र है, और आज हम उसका जिक्र कर रहे हैं तो हमारे लिए भी फ़ख्र की बात है कि हम उसका जिक्र भी कर रहे हैं अपने शो में। और जो हमारे लोग जो नहीं जानते अरूज आफ्ताब को, कम से कम हमारे शो के थ्रू अगर ये जाता है मैसेज, तो ये खुशी की बात है, और पूरे पाकिस्तानियों को इस खुशी में इसको करना चाहिए कि जो हाल है, अगर हम जी बिल्कुल ठीक है। तो बड़ी मुबारक अरूज आफ्ताब के लिए। हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, वापस आएंगे, अगले सेगमेंट में आपसे मुलाकात हो। बरसी है कायदे अवाम जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की। उनकी यादें अगर देखी जाएं तो पाकिस्तानी लोगों के जहनों में ताज़ा होंगी बहुत सी, जो उनके बारे में पढ़ते रहे हैं या उनके बारे में देखते रहे हैं जब वो ज़िंदा थे। 71 की जंग के बाद जब पाकिस्तानी कौम एक शिकस्त करदा कौम थी, उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक जज्बा वलवला पैदा किया और कौम को नए सिरे से अपने पैरों पर खड़ा किया। उनका सबसे बड़ा कारनामा तो यही देखा जाए तो होगा, या शायद ये कि एक कौम को जिस वक्त एटम बम का तोहफ़ा दिया, उसके प्रोग्राम का आगाज़ किया, OIC की कौंसिल जो 74 में है, वो बहुत बड़ा कारनामा था। भुट्टो साहब के साथ क्या जो हुआ वो एक साजिश थी। भुट्टो साहब को आलमी ताकतें हटाना चाहती थी, जो ज़ियाउल हक है उसने कार्रवाई, क्योंकि ये सारा तारीख़ का हिस्सा है और इसके बारे में पढ़ते रहना चाहिए। लेकिन हम इससे पहले कि गुफ्तगू को जारी रखें, हमारे साथ कमर ज़मान कायरा साहब मौजूद होंगे। कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आज का दिन याद करने का दिन है भुट्टो साहब को, और इस बात को भी कि आमरीत के ख़िलाफ़ डटे रहे वो। उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया, लेकिन आमरीत के सामने सर नहीं झुकाया। क्या कहेगा इस बारे में? कोई शक नहीं रऊफ साहब, कौमों के पास ऐसे लीडर कम पैदा होते हैं, पर बड़े ज़हीन आदमी, एक कुदरत का तोहफा मिला पाकिस्तान को। यकीनन जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के ज़हीन तरीन लीडरों में शामिल थे। वक्त गुजरता जा रहा है, अब उनकी शहादत को निस्फ सदी होने वाली है, लेकिन गुजरते हुए वक्त के साथ साथ जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तारीख बेगुनाह डिक्लेयर करती जा रही है। उनके सबसे बड़े मुखालिफिन भी आज ये बात कहने पे मजबूर हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक अजीम लीडर थे। आज भी हम तो चले पीपल्स पार्टी वाले हैं, हम उनका सिंबलिज्म इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे मुखालिफिन भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो का सिंबलिज्म इस्तेमाल करने पे मजबूर हैं, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को इन अपने मसाइल से निकालने के लिए एक हारी हुई कौम, एक शिकस्त फौज, एक बिल्कुल बैठी हुई टूटा हुआ मुल्क, उसको उन हालात से निकालने के लिए, उस डिप्रेशन से, तो फर्द डिप्रेशन में चले जाए तो निकालना मुश्किल है, कौमों को डिप्रेशन से निकालना और बहुत मुश्किल हो। जी बिल्कुल। उन्होंने कौम को उस डिप्रेशन से निकाला, चंद सालों के अंदर उनको खड़ा किया, बकार से खड़ा किया, दुनिया का सामना करने के लिए, फिर इकोनॉमिक सिचुएशन को बेहतर करने के लिए लैंड रिफॉर्म्स, लेबर यूनियंस को बहाल किया, लोगों के राइट्स उनको दिए, स्टूडेंट्स को तालीम का निज़ाम मुफ्त किया, सहूलतें दी ताकि वो गरीब का बच्चा भी पढ़ सके।
اور آج پاکستان میں ان کی انٹروڈیوس ہوئی ریفارمز کے اوپر بے شمار لوگ اس کے بینیفیشری ہیں. اس کے اوپر کچھ لوگوں کے کئی چیزوں پہ اختلاف بھی ہے, ہوگا, لیکن کوئی شک نہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ذوالفقار علی بھٹو کی یاد, اور ہمیں تو ستاتی ہی ہے, ہمیں تو وہ یاد آتے ہی ہیں, لیکن باقی بھی لوگ ان کو یاد کرنے پہ مجبور ہیں. جی حمید. جی سر, اگر ہم دیکھیں تو جب ان کو پھانسی دی جا رہی تھی تب مختلف مسلم ممالک کے ساتھ ساتھ ترکی جو ہے, ترکی کے حکمران بھی اس بات پہ ان کی کوشش تھی کہ اس وقت کی جو حکمران تھے ان کو قائل کیا جائے کہ ان کو پھانسی نہ دی جائے, کیونکہ عدنان مندریس جو ہے ترکی کے ایک عظیم لیڈر تھے جن کو پھانسی کی سزا جو ہے وہ دی گئی تھی, اور وہ معاملہ جو ہے وہ ترکی تب بھی بھگت رہا تھا, لیکن اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ آج بھی جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے کہ مخالفین بھی ذکر کرتے نظر آ رہے ہیں کہ بھٹو صاحب جس طرح ایک نعرہ ہے کہ وہ آج بھی زندہ ہے, تو یقیناً وہ دلوں میں آج بھی عوام کے دلوں میں وہ زندہ ہے. تو اس پر آپ کیا کہیں گے سر؟ یقیناً لوگ جب لیڈرشپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے, لیڈرشپ کے ساتھ یہ ایشو ہوتا ہے کہ جب لوگوں کو ان کے مسائل کا حل دیتے ہیں ریئلٹی میں, کچھ چیزیں تو آپ نے یقیناً لوگوں کو ہاتھ سے دکھانے ہوتے ہیں. سیاست میں یہ خوبی ہے کہ اب اسٹوری ٹیل کو آپ اپنے, لیکن آپ اس کے ساتھ آپ یہ نہ ہو کہ صرف نعرے مارتے چلتے جائیں. ہاں, آج کل ٹولز اور کمیونیکیشن کو مینس کے ذریعے آپ بہت سارے لوگوں کو اس پہ قائم کر سکتے ہیں. اس وقت یہ صورتحال نہیں تھی, کبھی کبھار جلسوں کے ذریعے اور پھر اخبارات کے ذریعے ہی لیڈر کمیونیکیٹ کرتے تھے, اور اخبار پہ پڑھنے والے لوگ کم ہوتے تھے. تو تھوڑی کمیونیکیشن ہونے کے باوجود لیڈرز کا کمال یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگوں کو حوصلہ دیتے تھے. آج اس سے بالکل متصادم صورتحال ہے کہ لیڈر کو ہر وقت لوگوں سے کمیونیکیٹ کرتا ہے جن کی ٹولز کے ذریعے. سو اس وقت بھی اور آج بھی ایک بات درست ہے کہ اگر لوگ کو اپنا مسیحا سمجھیں, اور یہ کچھ عرصے کے لیے تو میں لوگوں کو کر سکوں گا, میں لوگوں کو دھوکہ دے سکوں گا, میں لوگوں کو خواب دکھا سکوں گا, لیکن وقت بہرحال بڑا بے رحم اپنے لے آتا ہے اور لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے کہ وقت کیا تھا. یقیناً بھٹو صاحب نے پاکستان کے جو خواب دیکھا تھا, اور صرف ملک کے لیے نہیں, قوم کے نہیں, اس ریجن کے لیے, مسلمانوں کے لیے, اوور آل ترقی پسند دنیا کے لیے وہ ایک اور جہان کی چیز تھے. انہوں نے پاکستانی سیاست نہیں, انہوں نے پاکستان کے علاوہ ریجنل مسلم سیاست اور ترقی پسند ملکوں کی سیاست کی. بڑے ملکوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے صرف ان کے ساتھ لڑائی نہیں لڑی, بلکہ ان سے اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کی, دنیا کو منظم کرنے کی کوشش کی. یہی ان کے بہت بڑے گناہ گنے گئے. ایک شخص اب عام ملکوں کو بھی ہمارے سامنے کھڑا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ اسی طرح ہے جس طرح پرانے دور میں آج بھی حیث ہے کہ جو سرمایہ دار تھا وہ جب کوئی لڑکا یا کوئی مزدور اس کا یونین سازی کی کوشش کرتا تھا تو وہ اس کو اپنے کاروبار کے لیے, اپنے نظام کے لیے خطرہ محسوس کرتا تھا, اور اس سے جان چھڑانے سے خطرے ہو جاتے تھے. بہت سارے انسیڈنٹ ہمارے پاس موجود ہیں. قوموں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے. آج بھی مور صورتحال کوئی بہت اس سے بدلی ہوئی نہیں. تو بھٹو صاحب اوریجنلی لوگ اس کو سمجھتے تھے کہ وہ ہمارے مسئلے ہیں. اور پھر ایک اور یاد رکھیں, صرف معاشی زندگی میں تبدیلیوں کی بات نہیں تھی, وہ بھی بہت بڑی حقیقت تھی جو سماجی تبدیلیاں تھی, جس میں انہوں نے ایک عام ہاری کو, ایک غریب آدمی کو, جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی چلتا, جو انسان تو تھا, جو پاکستانی تو تھا, لیکن اس کی وجہ سے اس ملک کے وڈیرے, اس ملک کے چودھری, اس ملک کے نام والے جو طاقتور طبقات تھے وہ اس کو کمزور طبقہ سمجھتے ہوئے اپنے برابر کا انسان نہیں سمجھتے تھے. جب ذوالفقار علی بھٹو نے اس کو اٹھا کے اس زمیندار کے برابر بٹھایا, جب اس مزدور کو اپنے سرمایہ دار اسٹیٹ کی آنکھوں میں آ کے بات کرنے کا موقع دیا, وہ جو ایک علامتی جو سماجی تبدیلی تھی نا, جو آئیڈینٹی, جو میری شناخت تبدیل کی تھی, وہ تبدیلی ذوالفقار علی بھٹو کی نسلوں میں آئی ہے آپ لوگوں کے, وہ نہیں بھول رہی. بالکل ٹھیک ہے. قائد صاحب, مجھے ابھی تک یاد ہے اس وقت ہمارا لڑکپن کا دور تھا جب 74 میں OIC کانفرنس ہوئی ہے فیبرری میں, اور پوری مسلم ورلڈ کے جو بہت بڑے بڑے لیڈر تھے, آج کل تو اس کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا کتنے بڑے لیڈران تھے, وہ سارے اکٹھے ہوئے. بھٹو صاحب نے ان کو اکٹھا کیا, پلیج کیا انہوں نے بہت کچھ کرنے کے لیے, اور مسلم ورلڈ کے بارے میں یہ ہوا کہ یہ بہت بڑا ایک پلیٹ فارم بننے جا رہا ہے. تو آپ کے خیال میں کیا
اس وقت ان لیڈران کے خلاف اور خاص طور پہ بھٹو صاحب کے خلاف ایک عالمی سازش ہوئی ہے جس میں ان کو ہٹایا گیا؟ رؤف صاحب بالکل میں بس سامنے ثبوت چھوڑ دیجئے، کوئی میرے پاس ریٹن ثبوت نہ ہوگا، آپ کے پاس شاید ہو، لیکن ایک بات تو واضح ہے نا کہ پاکستان نے اس وقت سربراہی کانفرنس کی تھی مسلم اسلامک کنٹریز کی، جب شاید پاکستان کے پاس پورے وسائل بھی نہیں تھے، ان کو ٹھہرانے کے لیے جگہ بھی نہیں تھے، لوگوں کی کوٹھیاں خالی کرائی گئی، گاڑیاں پتہ نہیں کہاں سے منگوائی گئی، وسائل نہ ہونے کے باوجود آج تو بہت سارے الحمدللہ وسائل موجود ہیں۔ اس وقت بہت کم تر وسائل کے ساتھ ذوالفقار علی بھٹو نے اور دیگر دوستوں نے ان کو سپورٹ کیا، لیکن انہوں نے جس پہ کام کیا وہ یہ تھا کہ ہمارے پاس ہے کیا، ہمارے پاس جو دولت ہے ہم دنیا کے بینکوں میں رکھے پیسے ہیں، اس کو اپنا ایک بینک بنا کے کیوں نہ ہم اسلامک کنٹریز کا ایک بینک بنائیں، ہمارا ورلڈ بینک اور IMF کے پیرلل کیوں نہ اسلامک کنٹریز کا گروتھ کا ماڈل ڈیولپ کیا جائے اور ہم اپنے ملکوں کو سپورٹ کریں، کیوں نہ ہمارے پاس اگر دنیا برسات جاتی کرتی ہے تو ہمارے پاس تیل ہے جو بہت سستی کہ تم سے لو ہم سے لیتے ہیں، اس کے اختیار کو استعمال کیا، یہ کوآپریشن تھی بنیاد پر۔ اس کے بعد انہوں نے ترقی پذیر دنیا میں بھی بڑا اہم رول ادا کیا۔ یہ جو کمال تھا اس کے اوپر جب کچھ مسلمان ملکوں نے بالکل مصمم ارادہ باندھا تو پھر دیکھ لیجئے اس خواب کو دیکھنے والا پہلے گیا، اس کے بعد شاہ فیصل کے ساتھ کیا ہوا، کرنل غدافی کے ساتھ کیا ہوا، محمود الاسد کے ساتھ کیا ہوا، کئی ملکوں کے یہ تو وہ ہے نا جو شہید کر دیے گئے، اور بہت سارے وہ ہیں جن کے تختے اٹھ دیے گئے، بہت سارے ممالک وہ ہیں جن کی اکانومیز برباد کر کے ان کو خراب کیا گیا۔ تو یہ باقاعدہ صرف ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف نہیں، پورے ان کے خواب کے خلاف، ان کی کوشش کے خلاف ایک سازش تھی جو کامیاب رہی۔ بہت بہت شکریہ صاحب، بڑی مہربانی سر۔ بالکل حرمیت، ہم یاد کر رہے ہیں بھٹو صاحب کو، بھٹو صاحب کی یادیں ہمارے ذہن میں ہیں، اور جیسے کہ قاہرہ صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ اگر دیکھا جائے اس وقت جتنے بھی لیڈران تھے، شاہ فیصل جو سعودیہ کے کنگ تھے اور بہت ہی زیادہ متحرک تھے مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، ان کو ان کے بھتیجے کے ہاتھوں میں مروا دیا گیا، بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی، ایڈی امین جلا وطنی میں مرے، الجزائر کے ابو مدین ان کے ساتھ جو ہوا، مصر کے جو صدر تھے ان کے ساتھ جو ہوا، تمام تقریباً مسلم ورلڈ کے سربراہان جو ہیں، اور پھر بعد میں کرنل غدافی ان کا نام بھی لیا جا سکتا ہے جو ان کے ساتھ ہوا، تمام سازشوں کا شکار بنے ہیں۔ تو یہ گلوبل آرمی سازش تھی جس کے تحت یہ اتنا بڑا مسلم ورلڈ کو دھچکا لگا، اور مسلم ورلڈ کو دھچکا لگانا ان کے مطابق یورپی قوتیں یا مطلب بیرونی قوتیں جو تھی ان کے لیے ضروری تھا تاکہ مسلم ایک یونائٹڈ فرنٹ کے اوپر اکٹھے نہ ہو پائیں۔ جی حرمیت۔ بالکل رؤوف صاحب آپ کی بات درست ہے۔ میرے پاس تو ویسے میں اگر بات کروں عوامی تو اگر بین الاقوامی طور پر اگر ہم دیکھیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھٹو صاحب نے سارے مسلمان کنٹریز کے سربراہان کو، اور وہ بہت بڑے لیڈران تھے، ان کو اکٹھا کرنا اور اپنی بات منوانا یہ بہت بڑی بات ہے، یہ لیڈرشپ کی ایک بہت بڑی کوالٹی ہوتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں ان کا ایک عرصہ جو ہے اتنا بڑا عرصہ ان کے نہیں حکمرانی کا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود میرے پاس جو لسٹ ہے مجھے تو حیرانی ہوئی کہ انہوں نے سکولز پر جتنا فوکس کیا، کالجز پر جتنا فوکس کیا، جونیئر کالجز اور دیگر جو یونیورسٹیز ہیں، یعنی تعلیم کے شعبوں میں خاطر خواہ انہوں نے کام کیا، کوشش کی۔ ہاسپٹلز کی اگر میرے پاس ایک بہت بڑی تعداد ہے لسٹ میں۔ اسی طرح وزیرستان میں اس وقت، کیونکہ آپ اس وقت لڑکپن میں تھے، ہم تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، لیکن وزیرستان اور ان قبائلی علاقوں میں جو حالات جو کشیدہ تھے، ان حالات کو دوبارہ سنبھالنا اور قبائلی لوگوں کو جو ہے دوبارہ اکٹھا کرنا، قبائلز کو، یہ بہت بڑی بات تھی۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو مقبولیت تو بے انتہا تھی، جس طرح قاہرہ صاحب نے فرمایا کہ بھئی سوشل میڈیا نہیں تھا، الیکٹرانک میڈیا اس طرح فعال نہیں تھا جس طرح آج کے دور میں ہے۔ اخبار مجھے یاد ہے کہ ہمارے جی بالکل کچھ بول ہیں ٹریبیوٹ بھٹو صاحب کے لیے۔ السلام علیکم جی، بریک کے بعد رمضان کا مہینہ آپ جانتے ہیں شروع ہو چکا ہے، برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جتنا بھی زیادہ فیض ہم حاصل کر سکیں اتنا کم ہے، جتنی بھی زیادہ اللہ کو یاد کر سکیں، جتنا بھی زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں ہم نعتیں ان کا جو ایک عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ ان کی خدمت میں پیش کر سکیں اتنا ہی کم ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سید نویر قمر صاحب، نعت خواہ ہیں، ان سے چل کے بات کرتے ہیں اور ان سے نعتیں بھی سنتے ہیں۔ تو سر بڑی بابرکت مہینہ ہے، اس کی
यानी अगर बरकत के हवाले से देखा जाए तो यह है कि जितनी भी इबादत की जाए कम है। ये सिर्फ ये नहीं है कि रमज़ान आया और आपने अपने खाने पीने की एहतियात कर ली, हर काम में आपको रोज़ा रखने की ज़रूरत है। आपकी ज़बान हो, आपका पेट तो बात हो ही गई जो आपने करनी है, आपकी रूह हो, आपकी आँख हो, हर चीज़ की शर्म ज़रूरी है। तो इस हवाले से फरमाइए ज़रा। मतलब ये रोज़ा तक़वा को इख्तियार करने का नाम है, और खाना पीना तो बंद होता ही है, उसके अलावा आपके जो क़ुलूब व अज़हान हैं उसमें भी जो मनफी सोचें हैं और लग़व ख़यालात हैं उससे इज्तनाब है। और हर चीज़ का रोज़ा, आँख का रोज़ा, मुँह का तो है ही, आप गीबत या चुगली ना करें और ना सुनें। हाथ का रोज़ा कि आप किसी को गुज़ांद ना पहुँचाएँ। सो हर बुराई से बचने की एक्सरसाइज के लिए ये बेहतरीन महीना, और ये चूँकि अल्लाह का महीना है, अस्सौमु ली वाना अजरी बिही, अल्लाह पाक ने फरमाया ये मेरा महीना है और मैं ही इसका अजर अता करता हूँ। तो जिसने रमज़ान पाया उसने बख्शिश का एक उसको बहुत एक ख़ज़ीना हाथ आ गया, और ख़ुशकिस्मत है वो जो इस रमज़ान मुबारक के महीने को पाए और उसमें मकसद में कामयाब हो जाए और मग़फ़िरत अल्लाह पाक की उसका हक़दार ठहरे। बिल्कुल सही है। हम लोग करते ही है ना कि हम लोग रोज़े का मतलब ये समझते हैं कि आम आदमी जो है वो आगाह नहीं है, कि सिर्फ खाने पीने की एहतियात कर ली और बाकी किसी काम में एहतियात नहीं है। तो वो अल्लाह ताला को वो जो बार बार आता है, इरशाद आता है कि तुम्हारे भूखा प्यासा रहने से कोई गरज नहीं है। अगर तुम सिर्फ भूखे प्यासे रह के ये समझ रहे हो कि रोज़ा हो गया, तो वो रोज़ा नहीं है, पूरे अमाल के साथ है। और वो लोग जो मैं समझता हूँ कि जो लोग किसी तिब्बी वजूह की बुनियाद के ऊपर रोज़ा नहीं रख सकते, उनका बाकी चीज़ों के लिए रोज़ा तो है ना, उनके लिए ज़रूरी है कि बाकी अहकामात। जी, बहुत अच्छी बात है आपकी, चूँकि आमाल जो हैं उनका दारो मदार नीयतों पर है। जैसे आपने फरमाया कि अल्लाह पाक को भूखा रहना जो है वो उसकी तो ज़रूरत नहीं है, इसी तरह जैसे कुर्बानी है वो फरमाता है कि गोश्त पोस्ट जो है उसकी तो नहीं, बल्कि आपकी नीयत और जज्बा पहुँचता है। सो इसी तरह ये बड़ी ख़ूबसूरत बात है कि जो इंसान रोज़ा रखने की सकत नहीं रखता, यानी खाना पीना रोकने की एक मतलूबा वक्त तक वो ताकत जिस्मानी और इस्तात नहीं रखता, वो ये तो कर सकता है ना कि किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाए, किसी के मुतल्लिक़ कोई ग़ीबत ना करे, कोई बोतान तराशी ना करे, किसी का दिल ना दुखाए, किसी का माल ना खाए, वग़ैरह वग़ैरह। तो ये एक मुकम्मल पैकेज है इंसान की किरदार साजी के लिए, और इसको अपनाना चाहिए हर मुसलमान को। इसको ठीक है, क्या सुनाइएगा आप नात के हवाले से? नात शरीफ के जी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जितना दिया सरकार ने मुझको, जितना दिया सरकार ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है उनका, वरना ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं, जितना दिया सरकार ने मुझको। तू भी उसी दर जा जिस दर से सबकी बिगड़ी
بنتی ہے، تو بھی اسی در جا جس در سے سب کی بگڑی بنتی ہے، ایک تیری تقدیر بنانا ان کے لیے کچھ بات نہیں، ایک تیری تقدیر بنانا ان کے لیے کچھ بات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، غور تو کر سرکار کی تجھ پہ کتنی خاص عنایت ہے، کوثر تو ہے ان کا سناخواں، کوثر تو ہے ان کا سناخواں، یہ معمولی بات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات بہت مہربانی سر، بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند کرے۔ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کل ملاقات ہوگی، صبح روما ہمارے ساتھ موجود ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور حرمیت تو ہمارا ساتھی ہے ہی۔ ابھی اجازت دیجیے، اللہ حافظ الناس۔